नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो एक तरफ आप देखेंगे कि रियासत तेलंगाना में ऐसा लगता है कि सियासी माहौल बहुत गर्म हो गया है असेंबली इजलास को लेकर, और ये सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या असेंबली इजलास में KCR शिरकत करेंगे या नहीं। लेकिन एक तरफ KTR के हवाले से ये इतलात आ रही है कि असेंबली इजलास में KCR शिरकत करेंगे, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि KTR के हवाले से ही कि असेंबली में एक KCR की टक्कर का या उनके रुतबे का कोई कांग्रेस में लीडर नहीं है। तो बहरहाल ये इतलात आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि KCR किसी न किसी तरह इजलास में शिरकत करेंगे, उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। तो बहरहाल इस तरह की इतलात आ रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस अंदाज में कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को का पर्चे नामजदगी दाखिल किया MLC उम्मीदवार की हैसियत से, वैसे तो ऐसा लगता है कि उनका इंतखाब मुतफ़िक़ा तौर पर अमल में आएगा, यहाँ तक कि BRS उम्मीदवार का और CPIM के उम्मीदवार का। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि कांग्रेस के इस ऐलान के साथ ही जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने एहतजाज भी किया, तो रात देर गए, और वो एहतजाज भी एक अलामती एहतजाज था, और आपने देखा कि ऐसा लग रहा था कि वो एहतजाज था या फिर क्या था। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि MLC इंतखाबात को लेकर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पाई जाती थी, ख़ास तौर पर कांग्रेस के कायदीन में, और कई दावेदारों ने अपने दावेदारी भी पेश कर दी थी। ताहम किसी मुस्लिम उम्मीदवार को इस मरतबा मैदान में नहीं उतारा गया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये समझा जा रहा था कि BRS किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर, ख़ास तौर पर महमूद अली के बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें ही उम्मीदवार बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन आखिरी लम्हात में BRS ने अपना जहन बदल दिया और महमूद अली के बजाय आपने देखा कि गैर मुस्लिम को टिकट दे दिया। तो अब ना कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट दिया है यानी नामजद किया है, और ना ही BRS ने किसी मुस्लिम लीडर को नामजद किया है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत किस तरह काबीना में एक मुस्लिम वजीर को शामिल करने का ऐलान करती है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है। अब तनक़ीदों का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुद कांग्रेसी कायदीन में भी एहतजाज की एक रुझान पाया जाता है। ऐसे में रेवंत रेड्डी से लेकर पार्टी हाईकमान को चाहिए कि फौरी तौर पर रियासती काबीना में तौसीक़ का ऐलान करते हुए एक मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल करें। इस तरह के मुतालबात ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं, न सिर्फ शहर बल्कि अजला में भी। तो ये खबर पहली खबर रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं, सज्जाद साहब, अब क्या KCR असेंबली इजलास में शिरकत करेंगे? ये देखिए, एक बहुत ही जो है अहम मौजू बन गया है जी कि बजट इजलास शुरू होने जा रहा है तेलंगाना असेंबली का, और 2 दिन पहले ही जो है ये खबर जो है सुर्खियाँ बनी थी कि KCR जो है इस इजलास में शिरकत का मन बना चुके हैं या फिर उन्होंने इशारा दे दिया है। और देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई महीनों से हम देख रहे हैं कि सिर्फ KTR का चेहरा सामने है। BRS के कारगुजार सदर की हैसियत से वो मुसलसल जो है रेवंत रेड्डी की बातों का जवाब भी दे रहे हैं, कांग्रेस के ख़िलाफ़ जो है मुहिम भी चला रहे हैं, कांग्रेस पे तनक़ीदें भी कर रहे हैं, और हुक्मरान जमात को जो है निशाना भी बना रहे हैं। मतलब एक ही पार्टी की नुमाइंदगी ऐसा मालूम होता है कि पूरी तरीके से KTR ने अपने कंधों पे ले ली है। और किसी बड़े लीडर को देखिए, जैसे कि हरीश राव भी हैं TRS में, BRS में हरीश राव भी हैं, लेकिन हरीश राव की तरफ से भी कोई बयानात सामने नहीं आ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा मालूम हो रहा था कि जो है चारों तरफ KTR नज़र आ रहे हैं। तो KTR नज़र आ रहे थे, तो मामला यहाँ तक हो गया था कि जो है अब कांग्रेस के लीडरों ने, ख़ास तौर पर रेवंत रेड्डी ने कहना शुरू कर दिया था कि KCR का दौर ख़त्म हो चुका और KCR जो है अब सरगर्म सियासत से संन्यास ले चुके हैं। इस तरह की जो है बातें सामने आई थी। तो ऐसा मालूम होता है
کہ کے ٹی آر اور ان کی فیملی کے ارکان نے جو ہے انہیں راضی کیا ہے کے سی آر کو کہ جو ہے اب آپ کو آنا پڑے گا، اسمبلی میں بھی آنا پڑے گا، سرگرم سیاست میں بھی آنا پڑے گا، اور آپ کو جو ہے یہ مطلب دکھانا پڑے گا عوام کے سامنے کہ آپ ابھی بھی جو ہے موجود ہیں۔ اور جس طریقے سے دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے بی آر ایس پارٹی کمزور ہوتی جا رہی ہے، جی جی بہت تیزی سے بی آر ایس کی جو ہے ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی ایم ایل سی کے الیکشن ہوئے تھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ بی آر ایس کا صفایا ہو گیا ہے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بلدی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، اور ان آنے والے چند مہینوں میں بلدی انتخابات بھی ہوں گے، پنچایت کے انتخابات بھی ہوں گے، مجالس مقامی کے انتخابات بھی ہوں گے۔ تو ان سارے انتخابات میں اب کے سی آر کے لیے وجود کی لڑائی اہم ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہاں وجود کی لڑائی کا سوال ہے، یہاں سوال یہ ہے کہ جو ہے وجود کی لڑائی اہم ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کے ٹی آر کو ابھی اتنی مقبولیت یا قبولیت نہیں مل رہی ہے عوام کی طرف سے۔ جو ہے کے ٹی آر کو، جو کے سی آر کے فرزند ہیں، جن کو جو ہے پارٹی کا نیا چہرہ بنا کے پیش کیا گیا تھا، اور 6 مہینے سے 1 سال تھے وہ جس طرح سے جو ہے اپنی سرگرمی دکھا رہے تھے، اپنی بیان بازی وہ کر رہے تھے، بیانات دے رہے تھے، اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کا جو ہے کے سی آر کا جادوئی اثر تھا تلنگانہ کے لوگوں پہ، جس طرح سے کے سی آر نے اپنا جادو چلایا تھا اور اپنے کو ایک تلنگانہ کے ایک بڑے لیڈر کے طور پہ انہوں نے منوایا تھا، وہ بات کے ٹی آر میں ابھی نہیں آ پائی ہے۔ اس لیے پھر پارٹی کے جو ہے سینئر قائدین نے، فیملی کے ارکان نے پھر کے سی آر کو منوا لیا ہے کہ اب آپ کو جو ہے سرگرم سیاست میں آنا ہوگا، اپنی شکست تسلیم کرنی ہوگی، اپنے ذہن سے اس غم کو ختم کرنا ہوگا جس غم کو لے کر ابھی تک وہ چلتے آ رہے ہیں۔ مطلب ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ قبول ہی نہیں کر پائے ہیں کہ ان کی پارٹی ہار چکی ہے، وہ چیف منسٹر نہیں رہے، وہ قبول ہی نہیں کر پائے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ 10 سالوں تک وہ اقتدار میں رہے ہیں، 10 سال کے بعد اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا تو وہ جو ہے صدمے سے دوچار ہو گئے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے فارم ہاؤس میں محدود کر لیا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہو، یقیناً جو ہے ابھی دیکھیے حد تو یہ ہو گئی تھی کہ کے سی آر کی سالگرہ کا جشن جب پارٹی کے ہیڈ کوارٹر جو ہے تلنگانہ بھون میں منایا گیا تھا تو اس میں بھی کے سی آر موجود نہیں تھے، کے ٹی آر نے کیک کاٹا تھا۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں جو ہے، ان ساری چیزوں کے پس منظر میں اگر ہم بات کریں گے تو کے سی آر کو اب جو ہے دوبارہ اپنے وجود کو منوانے کا جو ہے ایک احساس ہو گیا ہے، یا احساس دلایا گیا ہے، اور اسی جو ہے مطلب ہے کہ اسی جو ہے احساس کے ساتھ وہ اسمبلی میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ صرف جو ہے گورنر کا خطبہ سن کے جو ہے چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے اسمبلی میں بیٹھ کے اپنا سرگرم رول ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک سجاد صاحب آپ نے کہا کہ کیا وہ گورنر کا خطبہ سن کر چلے جاتے ہیں، یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ کے ٹی آر کے بیانات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ کے سی آر آئیں گے ضرور، لیکن گورنر کے خطبے کے ساتھ ہی وہ روانہ ہو جائیں گے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک کے سی آر کا سوال ہے، جیسا کہ سجاد صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب انہیں اپنے بقا کی، یعنی بی آر ایس کی بقا کی لڑائی لڑنی ہے، اور یہ لڑائی بہت زیادہ آزمائشی ہو سکتی ہے کے سی آر خاندان کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کو غرور و تکبر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس وقت کے سی آر اقتدار میں رہے 10 برسوں تک، اس دوران کسی کی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کسی وزیر کی کہ وہ کے سی آر سے ملاقات کرے، یعنی وہ کے سی آر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ملاقات کا موقع ہی نہیں دیتے۔ وزیر داخلہ محمود علی اس کی روشن مثال تھے، آپ دیکھیں گے کہ انہیں بھی ملاقات کا موقع نہیں دیا جاتا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر جو قیادت کے خلاف یا قیادت کے اطراف اگر چاپلوس جمع ہو جائیں تو پھر قیادت میں غرور و تکبر آنا ضروری ہے، اور یہ جو چاپلوس ہوتے ہیں یہی اس غرور و تکبر کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے قائد کو چاہیے کہ وہ غرور و تکبر سے دور رکھے، خود کو اور عوام سے قریب رکھے، اپنے جو کارکن ہیں، اپنے جو لیڈرز ہیں، ایم ایل ایز ہیں، ایم پیز ہیں، قانون ساز کونسل کے ارکان ہیں اور وزراء ہیں، ان کو قریب رکھیں، تب کہیں جا کر آپ عوامی لیڈر کہلا سکتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کے سی آر کا کیا حشر ہوا ہے۔ ایک شخص جس کا طوطی بولا کرتا تھا، آج
خود کو فارم ہاؤس تک محدود کر چکا ہے. تو یہ پالیٹکس ہوتی ہے, پالیٹکس میں ایسا سب کچھ ہوتے رہتا ہے. تو بہرحال ناظرین, ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک خبروں کا سوال ہے, ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جو کانگریس کے مسلم قائدین ہیں وہ MLC جو کے لیے جو دعوے داری پیش کیے تھے انہیں مایوسی, اس کے بعد ان لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے. اب یہ بحث چل رہی ہے کہ کانگریس کی ریونت ریڈی حکومت کس طرح کابینہ میں توسیع کرے گی, اور مسلمانوں کو خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اب تک نمائندگی نہیں ملی ہے, وہ کس طرح اس کی بھرپائی کرے گی, یہ بھی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. اور امید ہے کہ اس مرتبہ جلد ہی ریونت ریڈی کابینہ میں توسیع کریں گے اور ایک مسلم نمائندے کو ضرور شامل کریں گے. تو اب اس سلسلے میں عامر علی خان صاحب کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے, جبکہ کئی اور دعوے دار ہیں جو انتخابات ہار چکے ہیں, یا پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ MLC کا بھی دعوے داری کی تھی لیکن انہیں MLC نامزد نہیں کیا گیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ تمام کے تمام میدان سے ہٹ چکے ہیں, اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں. ناظرین, اکثر ہم آپ کو پولیٹیکل جو نیوز ہے وہ سنایا کرتے ہیں, لیکن حالیہ عرصے کے دوران ICC چیمپئنز ٹرافی میں جس طرح ہندوستانی ٹیم نے مظاہرہ کیا, ہم اسے سلام کرتے ہیں, اسے سلیوٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح تیسری مرتبہ سجاد صاحب ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے. نہ صرف چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو انعامی رقم, جو انعامی رقم تھی تقریباً $69 ملین کی انعامی رقم تھی. اگر اسے آپ کنورٹ کرتے ہیں ہندوستانی کرنسی میں تو تقریباً 59.9 کروڑ روپے اس کے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ تقسیم عمل میں آئی انعامات کی, اور سب سے زیادہ جو انعام حاصل کیا ہے وہ ہندوستانی ٹیم ہے, جس نے آپ دیکھیں گے کہ 19.45 کروڑ یعنی 19 کروڑ 45 لاکھ روپے ہندوستانی ٹیم کو ملے, یعنی $2.24 ملین. اور نیوزی لینڈ جو رنر اپ رہی ہے, فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑی, اسے $1.2 ملین یعنی 9.72 کروڑ روپے نیوزی لینڈ کو ملے ہیں. لیکن جہاں تک سیمی فائنلسٹ تھے آسٹریلیا اور ساؤتھ کوریا, آپ دیکھیں گے $5,60,000 ملے ہیں, یعنی 4.86 کروڑ روپے ہندوستان کے, یعنی 4 کروڑ 86 لاکھ روپے. افغانستان اور بنگلہ دیش 5ویں اور 6ویں مقام پر رہے, انہیں تقریباً $3,50,000 ملے فیکس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 کروڑ 4 لاکھ روپے ہر ٹیم کے حصے میں آئے, دونوں ٹیموں کے حصے میں آئے. پاکستان اور انگلینڈ یہ آخری پوزیشن پر رہے, پاکستان 7 پوزیشن اور انگلینڈ 8 پوزیشن پر رہی. اور ان دونوں کو بھی آپ کو بتا دوں کہ $1,40,000 یعنی 1 کروڑ 10,000 روپے, 1 کروڑ 1 لاکھ روپے انہیں انعامی رقم ملی ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہر میچ میں جو ٹیم نے کامیابی حاصل کی اسے $34,000 دیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب پاکستان کو تو کچھ نہیں ملا. جی یہ دیکھیے, چیمپئنز ٹرافی کے سیریز جو ہے اس کی میزبانی پاکستان کر رہا تھا, لیکن چونکہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین تنازع بھی ہے اور پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت خراب بھی ہے, اس لیے ہندوستان نے شرط رکھی تھی کہ انڈیا جو ہے جو بھی میچ کھیلے گا چیمپئن ٹرافی کے وہ دبئی میں کھیلے گا. تو ہندوستان کے لیے دبئی میں جو ہے میچز کا انتظام کیا گیا تھا, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے پاکستان کے خلاف بھی میچ کھیلا تھا, جس کو پوری دنیا میں لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ دیکھا. اور لوگوں کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ 90 کروڑ لوگ جو ہے ایک ساتھ اس میچ کو دیکھ رہے تھے. آپ اندازہ لگائیے, 90 کروڑ کا مطلب کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے اس مطلب ہے کہ اس میں پاکستان کی ہار ہوئی اور پاکستان مسلسل ہارتا ہی چلا گیا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب چیمپئنز ٹرافی کی فائنل میچ میں جو ہے نیوزی لینڈ کو ہندوستان نے ہرایا, شاندار جو ہے کامیابی 4 وکٹ سے ہرا کے شاندار کامیابی حاصل کی, تو اس وقت پورے انڈیا میں جشن منایا جا رہا تھا اور دبئی میں بھی جو ہے جشن کا سما تھا اسٹیڈیم میں. لیکن میں مطلب ٹرافی دینے کے لیے پاکستان کی PCB جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی نہیں آیا, جبکہ وہ میزبان تھا اور میزبان پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو جو ہے وہاں پہ ٹرافی حوالے کرنے کی اس تقریب میں موجود ہونا چاہیے تھا, اور پاکستان کے ہاتھوں سے یہ ٹرافی جو ہے چیمپئن جیتنے والی ٹیم کو دی جاتی. لیکن نہ تو پاکستان PCB کے چیئرمین آیا اور نہ ہی جو ہے کسی نمائندے کو بھیجا گیا. تو اس بات کو لے کر جو ہے ICC نے بڑے ہی پاکستان کو بہت سخت الفاظ میں تنقید کی ہے پاکستان کی, اور کہا ہے کہ یہ غیر اخلاقی انتہائی
غیر اخلاقی حرکت کی گئی ہے. میزبان ہونے کے باوجود جو ہے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں نہ شرکت کرنا اور ٹرافی حوالے کرنے کے لیے اسٹیج پہ موجود نہ ہونا، یہ ایک انتہائی جو ہے اہانت آمیز بد اخلاقی کی ایک انتہا ہے. اور یقیناً یہ بد اخلاقی ہے کہ آپ میزبان ہیں اور آپ ہی جو ہے ٹرافی دینے کے لیے اسٹیج پہ نہیں ہوں گے، تو یہ تو قابل مذمت ہے. اور اس کا نوٹ تو لیا جائے گا، پوری دنیا نے اس کا نوٹ لیا اور کہا کہ یہ جو ہے کھیل کی مطلب ایک کھیل کے ایتھکس جو ہے اخلاقیات کے خلاف بھی ہے اور عام اخلاقیات کے خلاف بھی ہے. تو بد اخلاقی کے انتہا یہاں کی گئی تھی. تو یہ ایک اہم بات ہے. اور دوسری اس چیمپئنز ٹرافی کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ روہت شرما کے جو ہے اس میچ کے بعد ون ڈے کرکٹ سے جو ہے ریٹائرڈ ہونے کی خبریں مسلسل چلائی جا رہی تھی میڈیا میں، لیکن فائنل میچ میں چیمپئنز ٹرافی لینے کے بعد روہت شرما نے صاف طور پہ کہا کہ یہ افواہ ہے، ابھی میں جو ہے ریٹائرڈ ہونے نہیں جا رہا ہوں، کہیں نہیں جا رہا ہوں، ابھی میں جو ہے کھیلتا رہوں گا. 37 سالہ جو ہے روہت شرما کے اس جو ہے اعلان سے اب جو چیمی گوئیاں چل رہی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. دیکھیے روہت شرما کے اس اعلان کے بعد جو ہے شمع محمدی کے بیان کو بھی جو ہے اچھالا گیا تھا میڈیا جی ہاں، میں. جی ہاں، جی ہاں. ایک کانگریس کی ترجمان شمع محمدی نے کہا تھا کہ وہ بہت موٹے ہیں، وہ مطلب ہے کہ وہ فٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن فائنل میں انہوں نے جس انداز میں کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے فٹ ہے. کتنے فٹ ہیں. بالکل جو ہے جو بھی جو حالات ہیں، بہرحال جو ہے شمع محمدی کا بھی جو ہے تصویر جو ہے وائرل ہوتی رہی اس چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ کہ دیکھو تم نے ان کو فٹ نہیں کہا تھا اور وہ ٹرافی لے کے آ رہے ہیں. تو بہرحال جو کچھ بھی ہو تو یقیناً یہ جو ہے یادگار رہی ہے چیمپئنز ٹرافی. ہندوستان نے 7 سال کے بعد جو ہے یہ ٹرافی حاصل کی ہے اور یقیناً جو ہے ہندوستان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. اور اس دن ہم نے بھی دیکھا کہ جو ہے پورے ملک میں جشن منایا گیا، ہر شہر میں جشن کا ماحول تھا. اور جو ہے اس بات کو لے کر جو ہے راجیہ سبھا میں بھی جو ہے ٹیم کی ستائش کی گئی باضابطہ. کل جب راجیہ سبھا کا آغاز ہوا اجلاس کے بجٹ سیشن کے دوسرے مرحلے کا پیر کے دن، تو باضابطہ جو ہے راجیہ سبھا میں ٹیم کے کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی بہترین انتھک محنت کی جو ہے ستائش کی گئی اور ان کو مبارکباد دی گئی. تو بہرحال جو ہے ان ساری باتوں کے بیچ یقیناً جو ہے ہماری ٹیم مبارکباد کے لائق ہے کہ یہ جو ہے مسلسل جو ہے دنیا کی طاقتور ٹیم کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب رہی ہے. بہرحال ناظرین، جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کا سوال ہے، اگر انسان کسی کو پریشان کرتا ہے تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور قابل فہم بھی ہوتی ہے. لیکن اگر ایک خبر کسی کو پریشان کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. آج ہندوستان میں ایک ایسا دور آ گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا دور بھی تھا جب ملکہ وکٹوریہ جیسے شخصیتیں یہ کہتی تھی کہ ہندوستان میں خبر حکومت کر رہی ہے، یعنی ہندوستان میں خبر بھی حکومت کیا کرتی تھی. اور آج یہ حال ہے کہ ایک خبر سے لوگوں کو ڈر ہو رہا ہے، خاص طور پر بی جے پی کو اور فرقہ پرست جماعتوں کو. بی جے پی کے جو قبیل کی جماعتیں ہیں ان کو ایک خبر سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ پریشان ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ خبر انہیں نگل لے گی، پولیٹیکل طور سیاسی طور پر نگل لے گی. لیکن یہ اسی خبر کے سہارے اپنی سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو بتا دوں وہ خبر کس کی ہو سکتی ہے. سارا ہندوستان جانتا ہے کہ متحدہ ہندوستان، متحدہ بھارت کے تصور کو جو عملی جامہ پہنایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کی بات کر رہا ہوں. آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنے پروگرامز میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر ٹوپیاں جو بنتے تھے اس سے جو اجرت حاصل ہوتی تھی وہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید لکھ کر بھی اس کا جو ہدیہ ملتا تھا وہ جمع کر لیتے تھے، اس سے اپنا خرچ چلایا کرتے تھے. اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اورنگزیب کے پاس جو باورچی ہوتے تھے وہ کبھی یعنی مستقل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ پریشان ہو جاتے. ایک تو پہلے تو وہ نوکری کر لیتے تھے کہ بادشاہ سلامت کے پاس ہم بحیثیت شاہی باورچی کام کر رہے ہیں. لیکن اورنگزیب کی سادہ سیدھی زندگی، یعنی ان کی سادگی، ان کے کھانے پینے کا جو سادہ انداز تھا، وہ باورچی بہت زیادہ پریشان ہوتے. وہ تھوڑی سی کھچڑی بنانے لگاتے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے لیے رکھتے اور پھر اس باورچی کے لیے بھی تھوڑی کھچڑی دے دیتے. تو لیکن باورچی تو خوش ہوتا کہ ہم شاہی باورچی ہیں
لیکن جب ان کے قریب پہنچتا ان کی سادگی دیکھتا تو پریشان ہوتا کہ یہ تو کیا کھاتے ہیں یہ. یعنی اورنگزیب کے کھانے پینے کا انداز بھی یہ ہوتا تھا، معمولی سا جو انسان ہوتے تھے، وہ جو عام آدمی ہوتے تھے ان کی طرح وہ کھایا کرتے تھے. اور پھر آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو قبر بنی ہے، انہوں نے واضح طور پر اپنی وصیت میں کہا تھا کہ ان کی قبر کسی یعنی مقبرہ نہ بنایا جائے یا پھر بہت اس پر خرچہ نہ کیا جائے. تو بہرحال انہوں نے اپنی جو رقم رکھی تھی وہ 14 روپے 75 پیسے میں ان کی خبر بنی تھی. اور اب یہ خبر سے اس لیے پریشان ہے کہ اب فرقہ پرست چاہتے ہیں کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو شہید کر دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، اسے توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے. لیکن چیف منسٹر مہاراشٹر جو ہے دیویندر فڈنویس کا کہنا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی. آپ اندازہ کیجئے کہ پہلے ہی ہندوستان کے بارے میں کس طرح امیج خراب کر کے رکھ دیا گیا ہے، کس طرح تھو کی جا رہی ہے حکومت پر، فرقہ پرستوں پر، کہ انہوں نے ہندوستان کو عالمی سطح پر بہت زیادہ اس کا امیج متاثر کیا ہے، اس کی چھبی متاثر کی ہے، اس کی تہذیب و تمدن جو ہوا کرتی تھی اسے متاثر کر کے رکھ دیا ہے، گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن اب آپ دیکھیے کہ خبر کے پیچھے پڑے ہیں، لیکن فڈنویس نے کہہ دیا ہے کہ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے اسے اپنے تحت لیا ہے، یہ قدیم آثار میں شامل ہے اور اس کے جو پروٹیکٹر ہے یا تحفظ کرنے والی ہے وہ آثار قدیمہ ہے، یعنی آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا. تو بہرحال اب یہ فرقہ درندے ایک اورنگزیب کی خبر کے بارے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے میں ہمت نہیں ہے کہ اورنگزیب کی خبر کو شہید کر سکیں. وہ اپنی مجبوری بتا رہے ہیں، بے بسی بتا رہے ہیں، بے چارگی بتا رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا اہمیت رہ جاتی ہے انسان چلے جانے کے بعد، وہ کچھ بھی کر لیں. اگر انسان زندہ ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے اگر آپ کرتے تو آپ کی ہمت ہوتی، جرأت ہوتی، لیکن انسان ہے نہیں تو اس کے خلاف آپ بکواس کر رہے ہیں تو کیا فائدہ سجاد صاحب؟ جی بالکل. دیکھیے جس بادشاہ نے افغانستان سے لے کے دکن تک کے علاقے کو فتح کیا اور ایک متحدہ ہندوستان کا جو ہے کانسیپٹ پیش کیا اس ملک کے لوگوں کو، اس بادشاہ کے تعلق سے اگر آج اس طرح کی جو ہے باتیں ہو رہی ہیں تو یقیناً افسوس ہوتا ہے. اورنگ آباد میں اورنگزیب عالمگیر کی جو ہے مزار موجود ہے. بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں آپ کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے. اور یقیناً دیکھیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بڑے خدا ترس انسان تھے، یہ ولی صفت انسان تھے، بلکہ ولیوں میں اورنگزیب کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ایک عظیم انسان تھے. انہوں نے اپنی زندگی بہت سادگی سے گزاری اور انہوں نے جو ہے شریعت کے مطابق شریعت کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزاری. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے باپ کو قید میں ڈالا تو وہ بھی جو ہے شریعت کے جو ہے فیصلوں کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا، چونکہ وہ بادشاہ تھے اور بادشاہ کو کسی بھی ملزم کے خلاف اس کے جرم کے جو ہے حساب سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، سزا کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور یہی فیصلہ اورنگزیب عالمگیر نے کیا تھا. تو بہرحال جو کچھ بھی ہو، دیکھیے اورنگزیب کے تعلق سے جہاں ان کی جو ہے عظمت بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ٹوپیاں بن کے جو ہے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، بہت سادہ زندگی تھی. حالانکہ وہ اتنی بڑی جو ہے سلطنت کے والی تھے اور اتنی بڑی سلطنت کے بلا شرکت غیر بادشاہ تھے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ اورنگزیب کے آگے جو ہے انگریز نہیں آ سکے، بالکل سر اٹھا کے دیکھ سکے، کسی کی جرت نہیں تھی اس زمانے میں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے اپنی سادگی سے، اپنے جو ہے خدا ترسی سے، اپنے خوف خدا کا جو ان کا جو ہے خوف خدا کا جو ان کا جو ہے عالم تھا، کہ اس عالم سے انہوں نے بہت ہی جو ہے پرسکون انداز میں حکومت کی. بہت ہی انصاف پسند بادشاہ رہے ہیں، چاہے ہندو ہو یا چاہے مسلمان ہو. ان کی جو ہے انصاف کے ڈنکے بجتے تھے اس زمانے میں ہندوستان میں. اور جو ہے ہندو بھی جو ہے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے جو ہے کے انصاف کے لیے اورنگزیب کی جو ہے دربار پہ حاضری دیتے تھے اور ان کو انصاف ملتا تھا. تو یہ اورنگزیب کا جو ہے وتیرہ تھا، یہ اورنگزیب کی جو ہے یہ ہسٹری ہے، یہ اورنگزیب کی جو ہے سیرت ہے. اور اس کے باوجود اگر کوئی جو ہے اورنگزیب کی قبر پہ بھی نظریں لگاڑے بیٹھا ہے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے. بس میں تو خبر سے ڈر ہے، بالکل خبر سے ڈر، یعنی اورنگزیب اس دنیا میں نہ رہتے ہوئے بھی اب ایسا لگتا ہے کہ فرقہ پرستوں کو ڈرا رہے ہیں. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے اورنگزیب کی خبر کو لے کر یا ان کی خبر سے متعلق، اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا. تو بہرحال آپ کو اندازہ کیجئے کہ حضرت خواجہ غریب محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کے بارے میں کہا جاتا تھا درگاہ
کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ملکہ وکٹوریہ نے کہا تھا کہ ہندوستان میں قبر حکومت کر رہی ہے، جبکہ آپ اندازہ کیجئے کہ آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک قبر ہے ہندوستان میں جس سے جو بی جے پی ہے اور اس کے جو قبیل کی جماعتیں ہیں وہ خوف کھا رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو اگر مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ چھترپتی شیواجی ہو یا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہو، اگر ان کے درمیان لڑائی تھی تو صرف وہ سیاسی لڑائی تھی، اقتدار کی لڑائی تھی، کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ساہو مہاراج جی کے بارے میں آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اورنگزیب کی جو بیٹی تھی زینت محل، تو آپ دیکھیں گے کہ زینت محل نے ان کی یعنی پرورش کی تھی، اور جس کے نتیجے میں ساہو جی مہاراج نے ان کی یاد میں بیگم مسجد تعمیر کروائی تھی ستارہ میں، اور آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق ہے حماس کے حامیوں کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے ان کے گرین کارڈز اور ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ مارکو روبیو، امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ نے یہ بات کہی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ناانصافی ہو رہی ہے۔ اگر احتجاج کرنا کسی ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنا گناہ ہے تو سمجھیے کہ آج دنیا کا کیا حال ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل نے جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا، 70,000 سے زائد فلسطینیوں نے اپنی جان گنوا دی اور اپنے جام شہادت نوش کیا، اور اس میں بچوں کی اور خواتین کی اکثریت ہے، اور شرم آنی چاہیے ان طاقتوں کو، ان بڑی طاقتوں کو جو یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے فلسطینیوں کی تائید و حمایت میں مظاہرے کرنے والوں نے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو بہرحال آج امریکہ خود کو ایک مہذب ملک کہتا ہے، ایک مہذب سماج کہا جاتا ہے، لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ وہاں پر اظہار خیال کی آزادی کو دبایا جا رہا ہے، اور جنہوں نے ظلم کے خلاف، قتل عام کے خلاف، نسل کشی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اسرائیل کے گناہوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اس کے جرائم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور انسانیت کے خلاف اس نے جو جرائم کیے تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تو ان اب ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، امریکہ سے نکالا جا رہا ہے۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اور یوکرین مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، اور وہاں زیلنسکی بھی پہنچ گئے۔ سجا صاحب جی دیکھیے، بالکل جدہ میں جو ہے یہ مذاکرات ہونے ہیں، اور زیلنسکی پہنچ چکے ہیں۔ محمد بن سلمان کی زیلنسکی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ جی جی، تو بہرحال جو ہے دیکھیے، جس طرح سے جو ہے 28 فروری کو ہارٹ ٹاک ہوئی تھی ٹرمپ اور جو ہے زیلنسکی کے مابین، اس کے بعد ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے تعطل کا شکار ہو گیا ہے، جنگ بندی کے۔ دیکھیے بات یہی تھی، ٹرمپ نے کہا تھا کہ امن معاہدہ جو ہے ہم کر رہے ہیں اور تم کو اس پہ دستخط کرنے ہوں گے، تو جس پہ جو ہے زیلنسکی نے کہا تھا کہ ہم دستخط نہیں کر سکتے، ہم معاہدہ نہیں کر سکتے، ہم جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں، جس پہ جو ہے ٹرمپ جو ہے ایک دم آپے سے باہر ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان کو وارننگ دی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ جو ہے تم نے جو جنگ لڑی ہے وہ کہہ رہے تھے زیلنسکی کے 2 سال تک ہم جنگ لڑتے رہے ہیں، 2 سال سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس موقع پہ ہم جنگ کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان 2 سالوں تک تم نے جو جنگ لڑی ہے وہ امریکہ کے جو ہے پیسے، امریکہ کی سرپرستی، امریکہ کی سپورٹ اور امریکہ کے پیسے اور امریکہ کے جو ہے جتنے ہتھیار امریکہ نے فراہم کیے تھے اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ انہوں نے کہا تھا کہ $350 بلین امریکہ نے تم کو جو ہے جنگ کے لیے دیے تھے، اگر امریکہ سپورٹ نہ کرتا تو تم 2 دن بھی جو ہے جنگ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو جو ہے امریکہ نے جو ہے ٹرمپ نے اوقات دکھانے کی کوشش کی تھی زیلنسکی کو، جس کے بعد جو ہے ساری دنیا میں واویلا ہوا، یورپ بڑا جو ہے ناراض ہوا، کیونکہ اس جنگ کا راز تعلق یورپ سے ہے۔ یورپ کو خوف اس بات کا ہے کہ اگر جو ہے یوکرین پہ روس قبضہ کر لیتا ہے تو پھر یورپ کے جو ہے کے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یورپ جو ہے دہشت زدہ تھا کہ نہ جانے جو ہے یہ جنگ کہاں جا کے رکے گی۔ دیکھیے اس ہارٹ ٹاک کے بعد جب زیلنسکی UK گئے تھے تو اس نے فوری زیلنسکی کو 2.7 ارب جو ہے پاؤنڈ جاری کر دیے تھے، مدد 2.7 مطلب 1.7 کروڑ جو ہے پاؤنڈ جاری کیے تھے۔ تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں مفت میں پیسے دیے، وہ قرضہ دے رہا ہے تم کو، مطلب ایک قرضہ دے کے قرضے کے ایگریمنٹ پہ اس نے پیسے ایگریمنٹ کروایا ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ ساری جو ہے چپخلش کے بعد، یہ ساری جو ہے مسائل کے بعد اب جو ہے
زیلنسکی آخر کار جدہ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی جو ہے بات چیت ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، سعودی عرب میں، جی تو اس وقت حیرت انگیز بات یہ تھی، دلچسپ بات یہ تھی کہ بات ہو رہی تھی یوکرین اور روس کے مابین جنگ بندی کی، امن کی، قیام امن کی، اور اس بات چیت میں امریکہ تھا، سعودی عرب تھا اور روس تھا، یوکرین کے لیے کوئی کرسی نہیں تھی بات چیت کی میز پہ۔ جی جی تو اب جو ہے پہلی بار زیلنسکی کو بھی جو ہے بات چیت میں شامل کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بات چیت سے کیا نتیجے نکل کے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال نوبل کا جو امن انعام ہے وہ لینے کی جی پوری کوششیں ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدقسمتی ہوگی اگر اس طرح کے نوبل انعام تقسیم کیے جائیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، جو کمزرف ہوتے ہیں وہ احسان جتاتے ہیں، یہ عام بات ہے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔